अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मुश्ताक साहब ने कहा कि ये टॉपिक मुझे लेने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला आज ये टॉपिक लेंगे हम। इस टॉपिक का नाम है दावते दीन हकीकतन किस सरगर्मी का नाम है। रिफॉर्मेशन एक्टिविटी एक्चुअली किसको कहते हैं? दावत। तो दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है तारुफ़े दीन, यानी अगर इसको ज़रा और आसान अंदाज में करें, तारुफ़े दीन से मुराद ये है कि यानी दाई मदऊ को एक नया दीन पेश करे, या जो दीन उसके पास है वो दीन उसको पेश करे, या तबयीन दीन। तबयीन का मानी कि मदऊ के पास एक दीन पहले से है, उसको क्लैरिफिकेशन के साथ पेश करे। ये दो ऑप्शंस हैं। तो दावत दीन हकीकतन किस सरगर्मी का नाम है, ये इंशाल्लाह आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी कुछ तमहीदी बातें हैं, वो ये कि इस्लाह फ़र्द या इस्लाह मुआशरा मौजूदा दर्द भरी दुनिया के लिए एक लाजमी ज़रूरत है। आज हर कोई ये चाहता है कि फ़र्द, एक पर्सन का रिफॉर्मेशन हो या एक सोसाइटी का रिफॉर्मेशन हो। ऐसे भी ये उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला की आयद करदा इज्तिमाई जिम्मेदारी है। यानी जो जिम्मेदारी है लोगों के इस्लाह के ताल्लुक से, उसके लिए ये दो रेफरेंस दिया हुआ है, सूरह बकरा की आयत नंबर 43 और सूरह आल इमरान आयत सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110, कि तुम्हें भलाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है। ये तो मुसलमानों की एक इज्तिमाई जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने करके ही भेजा है। मगर आम जहन के लोग भी इस फिक्रमंद में हैं कि फर्द की इस्लाह कैसे हो, सोसाइटी की इस्लाह कैसे हो। इस अजीम कार खैर को किसी ज़माने में अंबियाए कराम सर अंजाम देते थे। यानी हर पैगंबर, हर नबी जो अपने दौर में आए, वो यही काम करते थे कि फ़र्द की इस्लाह करते थे या किसी मुआशरे, किसी सोसाइटी की इस्लाह करते थे। इसी सिलसिले की आखिरी कड़ी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को, इस अजीम काम को सिर्फ 23 साल की मुद्दत में कामयाबी के साथ इसको परफॉर्म करके दिखाया, जो एक नमूने के तौर पर हम तमाम लोगों के लिए है। उस वक्त आप सल्लम के ज़माने में, उस वक्त इस खिदमत, जो खिदमत हुई यानी फ़र्द के इस्लाह की या सोसाइटी के इस्लाह की, तो इसके असर से बहुत शॉर्ट पीरियड में, बहुत कम मुद्दत में बद तहजीब से बा तहजीब लोग बने, बद इखलाक से बा इखलाक बने, लुटेरे लोग थे वो मुहाफिज बने। यानी इंसानी इख्तिदार से मुज़य्यन हो गए। यानी इन एट्रीब्यूट्स या इन सिफात के साथ लोगों के जो पहले के जो जिंदगी थी उसमें तब्दीली के साथ बहुत कम वक्त में ये असर देखने को मिला। उन इसके रिजल्ट में उनमें अदावत थी ना, उस अदावत को ख़त्म करके मोहब्बत में तब्दील हो गया। हसद थी, उस हसद के बजाय एतराफ़ वाली कैफियत पैदा हो गई। आपस में बदसलूकी करने का माहौल था, मिजाज था। उस बदसलूकी को ख़त्म करके हुस्न सलूक वाला अमल पैदा हुआ, और आपस में एक शदीद इंतशार था, शदीद मुखालफत थी, ज़बरदस्त। और ये शदीद इंतशार ख़त्म होकर के एक मजबूत इत्तेहाद, एक मजबूत इत्तेहाद वाली कैफियत पैदा हुई। यानी ये अजीम इखलाक पैदा हुए। किस बुनियाद पे? ये इस्लाह फ़र्द या इस्लाह मुआशरा के करने के रिजल्ट की बुनियाद पे। आज के इस दौर में ये जो इखलाकी तब्दीली की वजह अफराद में, यानी उस पर्सन में रूहानी फ़िक्र अमल की इस्लाह है, ना कि हुकूमतों पर कोई यलगार हो या कोई कोई ग्रुप दहशतगर्दी के तौर पे चाहे कि इन तमाम में सिफात लोगों के अंदर पैदा कर दिए जाए। ये मुमकिन नहीं है। हमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं उनके दरमियान जो तरीक़ेकार राइज रहे, उन्हीं तरीक़ेकार को लेकर के
اگر ہم کریں گے تبھی وہ ان کے فکر میں اور ان کے عمل میں اصلاح ممکن ہے۔ تو یہ کئی سیکشن میں ڈیوائڈ بٹا ہوا ہے، تو آج انشاءاللہ ہم لوگ 2 سیکشن کریں گے، وقت رہے گا تو پھر آگے بھی کریں گے۔ پہلا جو سیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اس عنوان کا بنیادی مقصد کیا ہے، کیا ضرورت ہے بھائی، دعوت کا کام تو ہر کوئی جانتا ہے، تو اس میں کنفیوژن کس بات کی ہے؟ کنفیوژن ہے، پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کنفیوژن ذرا بات سمجھ میں آ جائے، تو بات آگے کرنے میں، قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر کرنے میں باتیں اور آسان ہو جائیں گی۔ یعنی اس عظیم الشان اصلاحی خدمت جو ریفارمیشن ایکٹیویٹی، دعوتی ایکٹیویٹی کہ بہت ہی کم وقت میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہونے کی وجہ کیا بنی۔ 23 سال کی چھوٹی سی مدت، بہت بڑا ایرا نہیں ہے، 23 سال یوں ہی گزر جاتا ہے۔ 23 سال میں ایسی زبردست تبدیلی کیسے پوسیبل ہوئی؟ یا تو 2 کام کیا گیا ہوگا۔ پہلا کام کہ اس زمانے کے لوگوں کو ان کے اپنے قدیم دین سے، دائی مدعو کے قدیم دین سے ہٹا کر کے ان کے دین کو تبدیل کر دیا گیا، ایک بات۔ یا پھر ان کے پاس جو موجودہ قدیم دین ہی کو تبیین کر کے، اس کو کلیریفائی کر کے ان کو بتا دیا گیا۔ ان دونوں کاموں میں سے اللہ تعالیٰ سارے کتب، جتنی کتابیں، وہ سارے رسول، جتنے رسول آئے، ان کے ذریعے سے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ اللہ پاک نے کیسے کام لیا؟ ان دونوں میں سے کون سا کام لیا ان لوگوں سے؟ یہ ہے مقصد اس سیکشن کا، یہ عنوان کا مقصد ہی یہی ہے کہ مدعو کے پاس کوئی دین ہے، اس کو ختم کر کے ایک نیا دین پیش کرنا، یعنی اپنے پاس جو دین ہے وہ پیش کرنا۔ کیا رسولوں نے وہ کیا؟ کیا کتابوں کے ذریعے سے وہ حکم ہوا؟ یا پھر مدعو کے پاس کوئی دین پہلے سے ہے، قدیم دین، اس کی تبیین کر کے، اس کو کلیریفائی کر کے ان کو پیش کیا گیا۔ تو پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یہ دین جو ہے نا، یہ مشکل ہے یا آسان ہے، کیا ہے؟ تو سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 78 ہے، لمبی آیت ہے، اس کا جو حصہ ہے جو ریڈ کلر میں ہے اس پہ غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ٹرانسلیشن ہے کہ لیڈ نو ہارڈ شپ آن یو ان دا وے آف لائف، یعنی اللہ نے تم پر دین کی کسی بات میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں آسانی ہے، کوئی تنگی ہے نہیں۔ اس بات کو سب سے پہلے خود کو سمجھنا ہے تاکہ دوسرے کو سمجھانے میں معاملہ آسان ہو سکے۔ دین کا کوئی عمل میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، مشکل، اس میں کوئی تنگی، کوئی ہارڈ شپ نہیں ہے۔ یعنی اس کی وضاحت کیا ہے کہ ہارڈ شپ نہیں ہونا اور آسانی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو 2 ٹاپک ہم نے پیچھے کور کیے تھے، اتباع دین اور اشاعت دین۔ جب دین آسان ہے تو اتباع دین کرنا بھی آسان ہوگا اور اشاعت دین کرنا بھی آسان ہوگا، یہ بات تو سمجھنا ہے۔ اگر دین آسان ہے قرآن کی آیت کے مطابق، اور یقینی طور پر آسان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے ماننے والے کے لیے اتباع دین کا کرنا بھی آسان ہونا چاہیے اور اس کا اشاعت دین کا کرنا بھی آسان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے مطابق ادھر اتباع دین کے اعتبار سے ہو یا پھر اشاعت دین کے اعتبار سے ہو، یہ دونوں ہی عمل آسان ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اتباع کرنا آسان لگ رہا ہے، اشاعت مشکل لگ رہا ہے، یا اشاعت آسان ہے اتباع مشکل ہے، اٹ مینس کہ وہ دین حق پہ نہیں ہے۔ دین حق ہونے کی دلیل ہی یہی ہے، دونوں کام اس کے لیے آسان ہونا چاہیے، اتباع دین بھی اور اشاعت دین بھی۔ نزول قرآن اور بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین حق سارے دنیا میں موجود تھا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دین حق پہلے سے موجود تھا یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کہ اگر دین حق ساری دنیا میں موجود ہے، یہ ایک نظریہ ہے نا، اگر موجود ہے تو اس کے ریزلٹ میں جو ریفارمیشن ایکٹیویٹی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ کام بہت تیزی کے ساتھ ہوگا، اس کام میں آسانی ہوگی اور وہ کامیابی کے ساتھ منزل مقصود تک انسان آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ کب؟ اگر ایک نظریہ یہ ہے کہ دین پہلے سے موجود ہے، جسٹ ان کو پہنچ کر کے اس کو کلیریفائی کرنا ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ نہیں، دین حق کہیں موجود نہیں تھا، کسی کے پاس نہیں تھا، صرف ہمارے پاس ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والے کے پاس کوئی دین نہیں ہے،
کوئی دین حق نہیں ہے، ہمارے پاس ہی دین حق ہے، یہ کہہ کر کے بولنا، تو اس کام میں دیری بھی ہوگی اور مشکلات بھی ہوں گے، اور یقینی طور پہ کچھ ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تجربہ ہوگا ان دونوں سچویشن میں، کہ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ دو گروہ ہے، ایک گروہ اے ایک گروہ بی، ایک پرسن ہے، ایک دائی ہے، گروہ اے سے ملنے کے لیے گیا اور گروہ اے سے کہہ رہا ہے آپ کے پاس کوئی دین حق نہیں ہے، میرے پاس ہے، میں آپ کو دینے آیا ہوں، آپ لیجئے گا تو یہ فائدے ہیں۔ یہ ایک سچویشن ہے۔ ایک سچویشن ہے کہ آپ میں سے آپ کے پاس بھی دین حق ہے، میرے پاس بھی دین حق ہے، لیکن آپ کے پاس جو دین حق ہے نا، اس میں یہ چند پوائنٹس ہیں نا، اس میں کچھ گڑبڑی ہیں، اس میں کچھ ملاوٹیں ہیں۔ وہ کیا ہے وہ دیکھیں گے ہم لوگ، میں نے کچھ پوائنٹ آؤٹ ہیں، ان کو اگر آپ صحیح کر لیں گے تو آپ کا دین بھی واپس آپ اپنے حقیقی دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ان دونوں سچویشن میں دائی کے لیے کون سا کام کرنا آسان ہوگا، یہ ایک سوال ہے جو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ ابھی جواب کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ جواب پھر قرآن کریم کی روشنی میں انشاءاللہ آگے ملے گا۔ سب سے پہلے دین کا جو ماخذ ہے، دین کے جو حاصل ہونے کا جو ذریعہ ہے، وہ ہمارے پاس دو ہے۔ پہلا ارشادات خداوندی، تعلیمات الہی کہہ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تعلیمات، یہ ایک بیس ہے۔ دوسرا اسوائے انبیاء و صلحاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یا جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کی سنتیں، ان کی عادتیں، ان کے اسوہ، یہ دو ماخذ ہیں دین کو سمجھنے کا، تعلیمات الہی اور اسوائے انبیاء۔ اب بڑھتے ہیں نزول قرآن سے پر، جو سوال تھا نا، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کیا تعلیمات الہی ساری دنیا میں تھا یا نہیں؟ سوال پھر سمجھیں گے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تعلیمات الہی کیا ساری دنیا میں تھا، یا پہلی بار وہ قرآن نازل جب ہوا تبھی آیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ جواب ماشاءاللہ آپ میں سے سب لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن کیا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کی دلیل ہونی چاہیے نا۔ صرف ہم کہہ دیں یا آپ کہہ دیں تو یہ بات تو کافی نہیں ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ تعلیمات الہی پہلے سے موجود تھی، اس کے لیے سورہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 48 ہے، اس میں جو ریڈ والا حصہ ہے نا اس پہ غور کریں۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، to each of you we have given a law and pattern of life۔ ہم نے تم میں سے کلی، ہر ایک کے لیے، ہر ایک گروہ، ہر ایک جماعت، ہر ایک علاقے، ہر ایک شخص کے لیے ایک دستور، ایک طریقہ، ایک شریعت عطا کیا ہے۔ یعنی اس روئے زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ ہم نے تمہیں نہیں عطا کیا۔ ہم نے ہر ایک شخص کے لیے ایک دستور، ایک طریقہ زندگی گزارنے کا، ایک شریعت کی شکل میں ایک تعلیم ہر کسی کو اللہ پاک نے دیا۔ اس آیت سے کیا معلوم بات چل رہی ہے کہ نزول قرآن سے پہلے، اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن نازل ہونے کے وقت کی آیت ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، کر رہے ہیں۔ اگر قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی تعلیمات نہ ہوتی تو اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہیں تھا، ابھی ہم کر رہے ہیں۔ یہ کر رہے ہیں نہیں، کر دیا۔ جعلنا فعل ماضی کا صیغہ ہے، اگر جو لوگ عربی گرامر پڑھتے ہیں نا، جعلنا پاسٹ ٹینس، بولنے سے پہلے یہ بات پوری ہو چکی ہے۔ یعنی نزول قرآن سے پہلے ہی تعلیمات الہی سے خالی کوئی ایک گروہ اس سرزمین پر کبھی بھی نہیں تھا۔ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں تعلیمات الہی ضرور رہا ہے۔ لہذا تعلیمات الہی، ایک دائی اگر یہ کہے کہ صرف ہمارے پاس ہی ہے کا دعویٰ کرنے والا، اس لمحے سے وہ سب کے پاس ہے ہونے کا اعتراف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال کریں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ہے تو اس آیت کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جعلنا، ہم نے بھیج دیا، ہم نے مقرر کر دیا ایک دستور ہر ایک کے لیے۔ یہ تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تعلیمات الہی کا سوال ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کیا ساری دنیا میں انبیاء کرام کے اسوہ یا انبیائی
اسوا تھے یا نہیں تھے، انبیاء کے اسوا تھے یا نہیں تھے، یا پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے تو ہی وہ کوئی نمونہ پیش کیا. تو اس تعلق سے ماشاءاللہ کئی آیتیں ہیں. آیت سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Never has there been a community to which an admonisher was not sent. اور کوئی امت نہیں اس روئے زمین پر، کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے. اس زمین پر ایسا کوئی امت ایسی گزری ہی نہیں، کوئی کمیونٹی ایسی گزری ہی نہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے تعلیم کو لے کر کے جانے والا کوئی ایڈمونیشر، کوئی ہدایت کرنے والا کبھی نہ گیا ہو. ایسی کوئی گروہ کبھی رہی نہیں اس روئے زمین پر. اور ہے اس کی دلیل سورہ نمبر 10 آیت نمبر 47. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. For every people there is an apostle. اور ہر ایک امت کی طرف سے پیغمبر بھیجا گیا، یعنی ہر ایک امت کی طرف سے پیغمبر بھیجا گیا، یعنی کوئی امت ایسی خالی نہیں جہاں پیغمبر اللہ کا نہ گیا ہو. اور ہے ایک ریفرنس سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. To every community we have sent an apostle. اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا. کوئی گروہ ایسی نہیں بچی اس روئے زمین پر جس کے پاس اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا نہ گیا ہو. تو وضاحت یہ رہی کہ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ساری دنیا میں انبیائی و صلحاء کے اسوا سے خالی کوئی ایک بھی گروہ اس سرزمین پر کبھی بھی نہیں تھا. لہذا انبیائی و صلحاء کے اسوا صرف ہمارے پاس ہی ہیں کا دعویٰ کرنے والے اسی لمحے سے وہ سب کے پاس ہیں ہونے کا اعتراف کرنا چاہیے یا نہیں. دو باتیں آئیں. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تمام تعلیمات اس روئے زمین پر موجود تھا. نمبر 2، صرف قرآن ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی سارے علاقے میں ہر کمیونٹی میں ایک سمجھانے والا، ایک ڈرانے والا، ایک اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہر علاقے میں، ہر گروہ کے پاس موجود ہو چکا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اس طرح کا اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا زبردست اعلان ہے. سورہ نمبر 42 آیت نمبر 13. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ واقم الدین. آگے کی آیتیں ہیں. کیا ہے اس سے جو شروع کا حصہ، جو آیت کا پہلا حصہ ہے، He has laid down for you, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the same way of life which we had commanded to Nuh, and which we have enjoined on you, and which we have bequeathed to Ibrahim and Musa and Jesus alayhi salam. اسی نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا. دین کا وہی راستہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر دین کا وہی راستہ آیا جس راستے کو اختیار کرنے کا حکم نوح علیہ السلام کو تھا، جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی، جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا. یعنی ایک سوال آتا ہے عام طور سے، بعض دفعہ لوگ ذہنوں میں ایک وسوسے کی شکل میں ایک سوال رہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین آیا نا، وہ دین اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا. یہ ایک اسپیشل دین دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور پیغمبر کو یہ تعلیمات نہیں دی گئی تھی. ان کو جو دین دیا گیا وہ اس کا لیول ذرا اوپر کا لیول تھا، باقی لوگوں کا لیول کم تھا. یہ بھی ذرا لوگ سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ دین کا وہی راستہ آپ کو دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے نوح کو دیا جا چکا، ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. جو ان کو دین دیا گیا آپ کو بھی وہی دین دیا گیا. جو دین نوح کو، جو دین ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وہی دین آپ کو دیا گیا ہے. کچھ الگ، کچھ نیا، کچھ ہٹ کر کے نہیں، وہی راستہ تو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس کی وضاحت سے کیا معلوم چلی کہ نزول قرآن اور بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی دین حق
سارے انسانی گروہ کے پاس موجود ہے، سب کے پاس وہی دین موجود ہے، وہ کم بیشی گھٹا بڑھا نہیں، جو دین پہلے دیا گیا وہی دین آپ کو دیا گیا۔ ابھی کچھ سوالات ذہن میں آ رہے ہوں گے، اس کو ذرا روک کے رکھیں، انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں جسٹ اگلے سلائیڈ میں نا وہ سوال کا بھی جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی اب تک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین حق صرف اپنے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے کا دعویٰ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے ان تعلیمات اور ان معلومات کے بعد یہ دین سارے انسانی گروہ کے پاس ہے کا ہونے کا اعتراف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں ان آیتوں کی روشنی میں۔ تین باتیں کلیئر ہو گئیں۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے تعلیمات تمام انسانی گروہ کے پاس تھا، بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر علاقے میں ہر گروہ کے پاس ایک پیغمبر پہنچ چکا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہی دین نوح علیہ السلام کو ملا تھا، وہی دین ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، وہی دین موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، وہی دین عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ تین ٹاپک ابھی کلیئر ہوا الحمدللہ۔ خلاصہ کر لیتے ہیں پہلے سیکشن کا۔ اب تک کی جانکاری کے مطابق، قرآن کے اس مطالعے کے مطابق، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں تعلیمات الہی اسوہ انبیاء سے نہ رکھنے والی کوئی ایک بھی انسانی گروہ اس روئے زمین پہ موجود نہیں ہے، لہذا دین حق کا کامل مواد ہر انسانی گروہ کے پاس ایک کامل مواد ہے۔ ہر گروہ کے پاس ایک جو دین ہے نا وہ سب کو ایک مکمل دین دیا گیا، ادھورا دین کسی کو نہیں ملا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کئی لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر دین حق سب گروہ کے پاس ہے، ایک تو یہ کہ اگر والی جو بات تو پیدا ہونی نہیں چاہیے، قرآن کی بالکل واضح سی آیت ہے تو ہے، اگر مگر اف بٹ یہ سب شیطان کا وسوسہ ہے۔ دین حق کے پھر بھی اس وسوسے کو بھی دور کرنے کے لیے اگر کے ساتھ پڑھ لیں کہ اگر دین حق سب گروہ کے پاس ہے تو پھر ان کی جو فالوور ہیں، جو ان کی اکثریت ہیں، ان کے اندر اخلاقی اور انسانی اقدار سے خالی کیوں ہو گئے ہیں وہ؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو دین حق ہر گروہ کے پاس موجود ہے وہ کس کیفیت کے ساتھ موجود ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ دین جو ہے نا کس سے کیا بولتے ہیں اس کو کہہ لیں کہ کس سچویشن میں ابھی اویلیبل ہے، اس کی کیا حالت ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے، کیا وہی دین ابھی بھی موجود ہے یا کچھ ملاوٹ ہے اس میں، یہ ایک سوال ہے۔ ملاوٹ ہونا ایک الگ موضوع ہے، ملاوٹ ہونے کی بنیاد پہ دین ہے ہی نہیں کا اعلان کرنا یہ پچھلی قرآن کی آیتوں سے بالکل خلاف معاملہ ہے۔ دین ہر گروہ کے پاس ہے، ہر شخص کے پاس دین ہے۔ کچھ ملاوٹیں ہیں، وہ ملاوٹیں کیا ہیں، وہ چیزیں وہ سمجھیں گے، وہ ایک سیکنڈری میٹر ہے۔ پہلے اس بات کو اپنے آپ کو اطمینان اور یقین دلانا ہے، جو دین اپنے پاس ہے، جو دین ہم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہی دین دنیا کے ہر گروہ کے پاس ہے۔ یہی دین، کچھ الگ، کچھ نیا، کچھ کم، کچھ پرانا، کچھ گھٹا نہیں، سیم دین ہے، کامل دین کا مواد سب کے پاس موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دین کس حالت میں ہے، اس کے لیے قرآن کریم کی یہ دو آیتیں ہیں کہ سارے دنیا میں جو دین حق موجود ہے نا وہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 اور سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147۔ چار بگاڑ ہیں اس وقت دین جو ہر گروہ کے پاس ہے نا، یہ چار ملاوٹ کہہ لیں، چار بگاڑ کہہ لیں، چار کمیاں کہہ لیں، جو لفظ استعمال کریں۔ تو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ پہلا کیا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ and do not mix truth with falsehood۔ وَلَا تَلْبِسُوا اور نہیں ملاؤ، الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملاؤ۔ یعنی کہ نہیں ملاؤ کا مطلب کیا ہے کہ لوگ ملا رہے ہیں، ملائیں گے، اسی لیے پاک نے منع کیا، دیکھو حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملاؤ۔ یعنی یہ ایک دین میں ایک پہلا بگاڑ ہے، فرسٹ پہلی ملاوٹ ہے۔ یعنی دین اگر ہے ہر گروہ کے پاس تو ملاوٹ کے ساتھ ہے، مکس ہے، حق اور باطل آپس میں مکس ہو گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَتَكْتُمُوا اور مت چھپاؤ، کتمان مطلب چھپانا، وَتَكْتُمُوا اور مت چھپاؤ، الحق حق کو مت چھپاؤ، ڈو ناٹ کنسیل دا ٹروتھ۔ یعنی ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ لوگ حق کو چھپا کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں،
یہ دین کی دوسری بگاڑ ہے۔ تیسرا، یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، لا تغلو، غلو مت کرو، ایگزیجریٹ مت کرو، ڈو ناٹ ایگزیجریٹ، دین میں غلو مت کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ غلو کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، دیکھو دین میں غلو مت کرو، یہ تیسری بگاڑ ہے۔ چوتھی جو اور آپشن وہ کیا ہے، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی بات نہ کہو سوائے حق کے، یعنی حق کے علاوہ تم کوئی اور بات مت کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یا کہیں گے، تو یہ بھی ایک دین میں بگاڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ دین میں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کوئی ایسی بات نہیں کہنا ہے جو بات اللہ تعالیٰ نے نہ کہی ہو۔ یہ چار دین کی بگڑی ہوئی، دین میں چار بگاڑ کی شکلیں ہیں۔ اس پہ مزید اور دیکھیں گے ہم لوگ آگے، دوبارہ دیکھتے ہیں۔ پہلا کیا ہے، تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل سے نہیں ملاؤ، تکتم الحق، حق کو مت چھپاؤ، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو، دین میں ایگزیجریٹ، دین میں غلو نہیں کرنا۔ اور آخری، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی ہے جو حق نہ ہو، سوائے حق کے اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو جس طرح ہر میدان میں دھوکے باز ہے نا، ہر میدان میں، اسی طرح دین کے میدان میں دھوکے باز گھسے ہوئے ہیں۔ وہ دین حق کے ساتھ چار قسم کی زیادتیاں کیے ہوئے ہیں، یہ چاروں زیادتیاں ہیں۔ ان چاروں زیادتیوں پر ذرا سا غور کریں گے۔ ان وجوہات سے مذہبی سماج میں کس قسم کے مسائل رونما ہو رہے ہیں، کیا کیا مسائل دو چار ہیں، ان پہ غور کریں گے۔ پہلا کیا ہے، تلبیس حق۔ تلبیس حق کا مطلب یہ ہے کہ حق پر باطل کا پردہ چڑھا دینا۔ دین، اس سے کیا ہوتا ہے نا، حق پر باطل کا پردہ چڑھا دینے سے دین میں اشتباہ پیدا ہونے لگتا ہے، جس سے جھگڑا پیدا ہوتے ہیں، اور نتیجتاً دینی گروہوں میں نا ایک زبردست انتشار، ایک جھگڑا، ایک انتشار والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو رزلٹ ہوگا نا، یعنی تلبیس حق ہوگا تو کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ ہم اس کیا ہوگا والی چیز پہ غور کریں۔ کیا دنیا کے جو مختلف الگ الگ اس زمین پہ جتنے گروہ بستے ہیں، ان چاروں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایک بگاڑ آپ کو وہاں دکھتا ہوا محسوس ہوگا۔ کیا ہے، پہلا، حق کو باطل کے ساتھ ملا کے پیش کرنے سے، یا حق پر باطل کا پردہ چڑھا دینے سے ایک آپسی دینی گروہوں میں زبردست انتشار مچنے لگتا ہے۔ کیا ایسا محسوس نہیں ہو رہا؟ نمبر 2، کتمان حق۔ کتمان کہتے ہیں چھپانا، سچائی کو چھپانے سے بھی یہ بھی ایک دین میں زیادتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اگر دین کے حق کی سچائی کو نہیں بتایا جائے، اس کو چھپایا جائے، تو حقیقی نظریات کو چھپا کر مصنوعی رسومات، جھوٹی رسومات جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ حقیقت چھپا کر کے دین کے نام پر گڑھی ہوئی باتوں کو لے کر کے آنا، یعنی حق کو چھپا کر کے باطل کو پیش کرنا، نتیجتاً دیندار اخلاق و انسانیت کے اقتدار کو کھو دیتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے اندر سے انسانیت اور اخلاق، یہ چیزیں ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ کب؟ جب حق بات کو چھپا کر کے ایک جھوٹ کو پیش کیا جائے، حق کو چھپا دیا جائے۔ نمبر 3، غلو فی الدین۔ دین میں مبالغہ آرائی، دین میں ایگزیجریشن نہیں ہونا چاہیے۔ ایگزیجریشن ہونے سے کیا ہوگا، جس کی وجہ سے دین علمی بنیادیں کھو دیتا ہے، نتیجتاً عوام تہمات کے شکار ہو جاتے ہیں، دین اپنے علمی لیول سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری، یہاں چونکہ تغلو فی الدین لکھا گیا ہے، وہاں کیا تھا، اس میں شاید کچھ ایرر ہے لکھنے میں، کہ وہ بات کہو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو بات حق ہے، ورنہ مت کہو۔ اب کیا ہے کہ اپنے طرف سے باتوں کو ایڈ کرنا، اور وہ بات اللہ نے نہیں کہی ہو، اور اس بات کو اللہ کی نسبت سے جوڑ کر کے پیش کرنا، یہ بھی ایک دین میں زیادتی ہے۔ جو بات اللہ نے نہیں کہی ہے، خود سے کہہ کر کے اس کو اللہ کی نسبت سے پیش کرنا، اس کی بنیاد سے مذہبی لوگوں میں نا بیجا رسومات کا انفجار ہوتا ہے، اور نتیجتاً دہریت جنم لیتی ہے، ایتھیزم جس کو بولتے ہیں، دہریت جنم لیتی ہے۔ یہ چار زیادتیاں اس وقت دین میں الگ الگ گروہوں نے ان زیادتیوں کے ساتھ دین کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو دین حق ہمارے پاس سے، ہم آس پاس کے لوگوں میں جو دیکھ رہے ہیں نا، وہ انہی کیفیت کے ساتھ موجود ہے۔ یا تو حق کو باطل کے ساتھ ملا کے لوگوں نے پیش کر دیا ہے، کچھ حق ہے کچھ باطل ہے، اس کو ملا دیا گیا گڑبڑ کر کے، یا حق کو چھپا دیا گیا،
اور حق چھپا دینے سے کیا ہے کہ بھائی دین اپنے مصنوعی رسومات، نئے نئے رسومات، من گڑنت چیزیں بڑھنے لگتی ہیں. دین میں کیا ہے کہ غلو، ایگزیجریشن سے، دین میں ایکسٹریمزم ہو جانے سے، ایک ایگزیجریشن سے کیا ہے کہ عوام تہمات کے شکار ہوتے ہیں. اور آخری کیا ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں کہی ہے اپنے طرف سے بات کو ایڈ کر کے اور اس بات کو اللہ سے جوڑ کر کے پیش کر دینے سے دہریت اس کے رزلٹ میں جنم لینے لگتی ہے. تو ان چاروں مسائل میں دو بڑے مسئلے ہیں. کیا ہے؟ دو اہم ہیں ٹاپک. کیا ہے کہ اخلاقی و انسانیت جیسے اقتدار کا تنزل، اس کی گراوٹ. آج جس سوسائٹی، اس معاشرے میں رہتے ہیں نا، وہ کسی بھی ریلیجن کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، اکثریت کا معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اخلاق اور انسانیت کا ڈیگریڈیشن ہو رہا ہے. لوگوں میں انسانیت نام کی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ محسوس کر رہے ہیں. دیکھنا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی دین میں چار زیادتیاں. دوسرا، مذہبی گروہوں میں ایک شدید مذہبی انتشار کا عروج ہو چکا ہے. ایک مذہبی گروہ دوسرا مذہبی گروہ آپس میں زبردست انتشار ہو رہا ہے. یہ دو پرابلم سے ابھر کر کے سامنے آ رہے ہیں. تو دین حق سب کے پاس موجود ہونے کے بعد بھی اخلاقیات اور اتحاد جیسے اقتدار اکثر مذہبی لوگوں میں نہیں ہونے کی وجہ یہی ہے. اس پس منظر میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو دین موجود ہے اس کو عوام کو دے کر کے اس مسئلے کو ختم کر دینا ہے. یہ پرابلم ہے نا، یہ دو بڑے پرابلم ہیں کہ لوگوں میں اخلاق نہیں ہے، لوگوں میں انسانیت ختم ہو رہی ہے. الگ الگ مذہبی گروہ آپس میں ایک دم جانی دشمن بنے ہوئے ہیں. اس لیول تک دیکھنا پسند نہیں، ان کی باتوں کو سننا پسند نہیں، ان کے علاقوں میں جانا پسند نہیں، ان سے کوئی رابطہ رکھنا پسند نہیں، ان سے معاملات، ان سے بزنس کرنا پسند، وغیرہ وغیرہ. یہ دو بگاڑ کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ ایک دائی ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس ایک دین ہے، ہم ان سب کو دے دیں، یہ سب مسئلے کو ختم کر دیں. یا پھر ان کے پاس جو دین موجود ہے نا، جو بگاڑ، جو زیادتیاں ان لوگوں نے کر رکھی ہیں نا، ان زیادتیوں کو ہٹا کر کے، ان زیادتیوں کو مٹا کر کے جسٹ ان کے پاس جو دین ہے نا ان کو وہی دین لوٹا دینا ہے. یہ دو آپشن ہیں. تیسرا سیکشن دیکھتے ہیں جو کہ وقت سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. کیا لوگوں کو ایک نئے مذہب میں تبدیل کرنے کے لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا اسی لیے کیا قرآن کو نازل کیا، یا ان کے پرانے دین میں جو ملاوٹ کیا گیا ہے نا اس کو دور کر کے مذہبی گروہوں میں جو جھگڑے رونما ہوئے ہیں نا ان کا حل کرنے کے نازل کیا گیا؟ سوال سمجھیے. کیا اس مذہب یعنی نئے مذہب میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، یا جو دین ہے لیکن دین میں جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو دور کر کے جو آپسی جھگڑے جو پیدا ہو چکے ہیں نا، یا جو آپسی گراوٹیں پیدا ہو چکی ہیں نا ان کو ختم کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا؟ قرآن نے کس لیے نازل ہوا؟ یہ سیکشن 3 کا موضوع ہے. نزول قرآن کا مقصد، بنیادی مقصد کیا ہے؟ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 64، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. وما انزلنا، اور ہم نے نہیں نازل کیا، علیکا، آپ کی طرف، اور ہم نے کتاب اس لیے نازل کیا آپ کی طرف، and we have sent down the book to you for الا لتبین. لفظ بینا پہ غور کرنا ہے. کس لیے نازل کیا اللہ پاک نے قرآن کو؟ بینا بنا کے نازل کیا. بینا مطلب یعنی کہ کھول کر کے بیان کرنا، چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے نازل کیا گیا. they should make clear to them. یعنی قرآن ایک دائی کے پاس ہے نا، ایک ایمان والے کے پاس ہے نا، ایک ایمان والا غیر ایمان والے کے پاس جا کے کیا کرے؟ ان کے کنفیوژنس کو، ان کے پرابلمس کو کلیریفائی کرنے کے ساتھ اسے پیش کرے. اسے بیانہ بنا کے پیش کیا گیا. نمبر 1. اچھا، بیانہ کس معاملے میں؟ آپس میں وہ جھگڑ رہے تھے نا، قرآن آیا ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. یعنی قرآن کو اگر بیان کریں گے تو ان کے آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بیانہ کرنے سے وہ ہدن، ہدایت کی حیثیت سے وہ سمجھیں گے. اور آخری، ورحمتن،
اور یہ پھر رحمت بنے گی ان کے لیے. کن کے لیے؟ لقومی یؤمنون، ہر اس شخص، ہر اس قوم کے لیے جو بلیو ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں. یعنی نزول قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مخاطب کو، مدعو کو ایک نیا دین دینا نہیں، بلکہ ان کے پاس جو دین ہے، جو ملاوٹ وہ لوگ کر رکھے ہیں، ان ملاوٹ کے رزلٹ میں جو آپسی انتشار پیدا ہو گیا ہے اور ان کی اخلاقی گراوٹ پیدا ہو رہی ہے نا، یہ قرآن بینہ کی حیثیت سے ان کے پاس جا کر کے ان کے اس سے بگاڑ کو بتانا، بگاڑ کو ان سے نکال کے ختم کر دینا، جس سے ان کے درمیان واپس سے اتحاد پیدا ہو جائے، وہ ہدایت پر آ جائے اور پھر ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. تو قدیم دین کی یعنی یہ خلاصہ ہو گیا کہ ایک نیا دین دینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے پاس جو پہلے سے دین ہے نا، جو بگاڑ ہے، جسٹ اس کو بینہ، کلیریفائی کرنے کے لیے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا. نیکسٹ سیکشن ہے قدیم دین کی تبیین، یعنی تصحیح و توجیح، یعنی اس کو کلیریفائی کرنا، اس میں جو ملاوٹ ہے نا، ان ملاوٹ کو دور کرنا، یہ معنی ہوا. کر کے ان کے پرانے دین کی کثافت کو دور کر کے ان کے مذہبی گروہ میں بد اخلاقی اور انتشاری جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن جو کردار ادا کیا ہے، اس کو اس موضوع کے تحت جاننا ہے. اس ٹاپک میں کیا دیکھیں گے ہم لوگ کہ قرآن کیسے ان کے بد اخلاقی اور انتشاری والی کیفیت کو ختم کرنے کی بات کیا ہے، اور طریقہ کیا رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں. دعوت دین کے میدان میں قرآن کے کردار کتنے ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ قرآن کا کیا کیا کردار ہے دعوت دین کے میدان میں؟ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 37، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن کو کیا لکھا گیا؟ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Yes, it is a clarification, confirmation of the former books, and ان کی تصدیق کرنے کے لیے قرآن کو نازل کیا. قرآن کس لیے آیا؟ تصدیق کی حیثیت سے. تصدیق کس کی کرے گا؟ قرآن اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے. قرآن اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا. نہیں بھائی، آپ 0 ہیں، ہم 100 ہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ کے پاس بھی ایک علم ہے نا، ہم اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے. نمبر 1، صرف تصدیق ہی نہیں کر رہا ہے، وہ تفصیل الکتاب، اس کتاب کی تفصیل یہ قرآن پیش کر رہا ہے. صرف تصدیق کر کے معاملے کو ختم نہیں کر دیا. ہاں ٹھیک ہے، آپ کے پاس بھی ایک کتاب ہے، اتنا ہی بول کے قرآن خاموش نہیں رہا، بلکہ آپ کے پاس جو کتاب ہے نا، میں تصدیق کر رہا ہوں، اور اس کتاب کی تفصیلات کیا کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو قرآن تصدیق اور تفصیل، کنفرمیشن اینڈ ڈیٹیل ایکسپلینیشن کی نازل ہوا. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب کی طرف سے نازل ہونے والی، یہ عالمین کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو 2 باتیں معلوم چلی، قرآن تصدیق اور اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آیا. اور مزید آیتیں ہیں، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 111، لقد كان في قصصهم، اصل میں غور کرنا ہے جو تیسرا سیکشن ہے، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. سیم وہی انداز ہے. قرآن کس لیے آیا ہے؟ تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے جو ان کے درمیان پہلے سے موجود ہے، ایگزسٹنگ اسکرپچر جو موجود ہے قرآن سے پہلے، نمبر 1. نمبر 2، پھر اس کی تفصیل پیش کرنے کے لیے آیا ہے. تصدیق اور تفصیل، ان کو کنڈیم کر کے، ان کو ختم کر کے ایک نیا کنسپٹ پیش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تصدیق کرے گا ہی کس کو؟ قرآن. ایک پہلے سے نالج ہے بھائی، قرآن تصدیق کر رہا، ہاں آپ صحیح بول رہے ہیں، وہ قرآن تصدیق کر رہا ہے ادھر سے. دائی تصدیق کرے گا مدعو کی کتاب کی. پھر وضاحت کیا ہوا کہ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 بنیادی کردار قرآن کا دکھا. پہلا کہ قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے، ان کی تصدیق کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا، نمبر 1. نمبر 2، اور اس تصدیق کرنے کے بعد اس کی تفصیلی وضاحت یہاں سے قرآن پیش کر رہا ہے. تفصیل، تبیین، تصدیق جیسے قرآن کے کردار اپنے دین کو مخاطب پر تھوپنا ہے کیا ہے، یا مخاطب دین کو سدھار کر کے خود مخاطب کو دے دینا ہے. تصدیق کیا نا، تصدیق کرنے کے بعد جو پرابلمس ہیں نا، ان پرابلمس کو قرآن پہ یہاں سے دور کر رہا ہے، اس کی تفصیل قرآن کے ذریعے سے پیش ہو رہی ہے.
تصدیق کیے بغیر اس کو دور کرنا چاہیں گے، مشکل کام ہے، نان ایکسیپٹیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے، جو بات شروع میں آ چکی۔ آسان کام رہے گا کہ مشکل رہے گا؟ یہ دو گروہ تھے نا جو شروع میں اگزامپل دیا، ایک گروہ کے پاس گئے، بھائی آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے وہ ہوگی مجھے نہیں معلوم، وہ زیرو حیثیت میں ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہم ہیرو کی حیثیت سے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا، یہ نہیں کریے گا تو جہنم، یہ کریے گا تو جنت، میرا کام یہ سے بولنا السلام علیکم جا رہے ہیں خدا حافظ، ہم نے دین کو پہنچا دیا، یہ سمجھ کر کے ایک آدمی گیا۔ دوسرے گروہ کے پاس گیا کہ بھئی آپ کے پاس ایک کتاب ہے نا، ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں، تفصیل یہاں سے کریں گے، قرآن کو تفصیل وہاں سے نہیں ہوگی، تفصیل قرآن کرے گا، لیکن پہلے تصدیق کرے گا۔ تو یہ دو باتیں معلوم چلی، تصدیق اور تفصیل۔ تو صرف کیا یہ کردار قرآن ہی کا رہا، یا قرآن سے پہلے کی جتنی کتابیں گزری ہیں کیا اس کا کردار بھی یہی تھا، یا اعجاز یہ صرف قرآن کو حاصل تھا؟ یہ زبردست جو کیا بولتے ہیں پریزنٹیشن جو قرآن کا ہے تصدیق اور تفصیل کا، کیا یہ ٹیکنک صرف قرآن ہی میں رہا، یا اس سے پہلے کی جتنی کتابیں آئیں یہی طرز عمل، یہی طریقہ کیا ان تمام کتابوں کا بھی رہا؟ ایک سوال ہے۔ بعض دفعہ ذرا جوش میں آ کے بولتے ہیں نا لوگ، تو اس جوش کے ساتھ تھوڑے سے ہوش کی بھی ضرورت ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 کیا ہے؟ لمبی آیت ہے جو بلو والے سے دیکھتے ہیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے، شروع سے ترجمہ دیکھنے، پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا پیغمبر بھیجتے تھے، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی۔ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، کی پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا کیا کردار تھا؟ وہ جن امور میں اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے جن معاملات میں لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے نا، ان اختلاف میں وہ یحکمو فیصلہ سنا دے، ان ڈسپیوٹس کو ختم کر دے، ان کے درمیان جج کی حیثیت سے اس کو وہ سابقہ کتابیں نازل ہوئی۔ یعنی قدیم دین میں جو افراتفری مچی ہوئی تھی، دین قدیم میں جو بھی افراتفری تھی نا، جس کی وجہ سے مذہبی گروہ میں ایک انتشار اور اختلاف تھا، اللہ تعالیٰ ان کو سدھارتا رہا۔ ہر زمانے میں جو بھی کتابیں نازل ہوئی، تعلیمات نازل ہوئی، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کتابوں کے ذریعے سے اس دور میں جو بھی انتشار مچا ہوا ہے، اس نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے اس انتشار کو ختم کیا جائے۔ یہی کردار قرآن کا بھی رہا۔ سابقہ کتابیں بھی نیا دین دینے کے لیے نہیں آئیں، بلکہ دین پہلے سے چلا آ رہا تھا، جو ملاوٹ تھی، جس بنیاد پر آپسی انتشار تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ سیم قرآن بھی وہی عمل کیا، جیسے سابقہ کتابوں نے رول پلے کیا، قرآن کا بھی وہی رول رہا۔ آگے دیکھتے ہیں خلاصہ، یعنی اس عنوان کے مطابق دینی میدان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے دو کردار ادا کیے۔ پہلا، مخاطب ایڈریس، مدعو کے جو دینی کتب ہے نا، ان میں دین حق ہونے کا تصدیق اعلان کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے، اعلان کرنا، دل میں نہیں، دماغ میں نہیں، زبان سے اعلان کرنا ہے، اعلان کرنا ہے۔ اعلان کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان جو موجودہ قدیم دین ہے نا، اس میں جو کشافت جو پیدا ہو چکی ہے نا، ان کی تبیین کرنا ہے، اس کو تفصیل یہاں قرآن سے پیش کرنا ہے۔ پہلے کے عمل سے دائی اور مدعو کے درمیان شرعی اور قلبی رشتہ قائم ہوتا ہے تصدیق کرنے سے۔ یعنی کہ ایک دائی مدعو کے پاس گیا، اور یہ بات آ بھی چکی ہے لاسٹ کلاسز میں، کہ مدعو سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ کتاب ہے نا، ہم اس کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، ہم اس کو جسٹ تصدیق کر رہے ہیں۔ ایسا کرنا سے، ایسا بولنے سے کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان ایک شرعی اور قلبی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے عمل سے، ان کے دین کے متعلق ہمارے کیے ہوئے تبیین کو وہ بآسانی برداشت کریں گے ہی نہیں، بلکہ قبول بھی کریں گے۔ یہ قبول والی بات بھی اتباع دین میں آ چکی ہے، جو اشاعت دین کی اہمیت تھی۔ بغیر تصدیق کیے ہم تفصیل بیان کرنا چاہیں گے، نہیں ہوگا، پہلے تصدیق ہے تب تفصیل ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کو ایک نیا دین دینے کا کردار قرآن نے ادا نہیں کیا۔ ویسے ہی ایک ریفرنس ہے سورہ نمبر بقرہ کی آیت 13 گزر بھی چکا ہے، غالباً یہ آخری سیکشن ہے، کر لیتے ہیں اس کو۔
تعارف کیا ہے؟ in order to purify the ancient religion of its pollution and resolve the problems of the religious society, what was the activity of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سلم کا کیا کردار رہا؟ آپ سلم کیا کرتے تھے؟ کتابوں کا کردار دیکھا ہے نا، اب آپ سلم کا کردار دیکھ لیں۔ دعوتی میدان میں پیغمبر اسلام کا کیا کردار تھا؟ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 15، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین، سیم وہی لفظ یہاں بھی آیا ہے، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آئے ہیں، کیا کام ہے ان کا؟ نمبر 1، جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے ہو نا، مما کنتم تخفون من الکتاب، اپنے کتابوں جو تم چھپا رہے ہو نا، ان چھپی ہوئی باتوں کو یبین، کھول کھول کر کے بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہمارے جو پیغمبر آئے ان کا کام کیا ہے؟ یعنی کہ یبین کرنا، تمہارے بہت سے یبین کرنا، اور وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرًا، تمہارے بہت سے عفو کر دیتے ہیں، بے شک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ دو باتیں معلوم چلی کہ پیغمبر کا کام کیا تھا کہ لوگوں کے پاس جاتے اور ان کے درمیان کھول کھول کر کے بیان کرتے، اور اس بیان کرنے کے درمیان میں بہت سی باتوں کو وہ درگزر کر جایا کرتے تھے، عفو کرتے تھے۔ وہ کیا بولتے ہیں، کہاوت ہے نا، بال کی کھال لے کر نہیں بیٹھتے تھے، نہیں پہلے یہ والا بات آپ کلیئر کریے تب آگے بڑھیں گے، پہلے یہ والا کلیئر کریے تو آگے بڑھیں گے، یہ والا نہیں، یہ نہیں، یعفو عن کثیرا، بہت سی باتوں کو درگزر کر جایا کرتے تھے۔ یہی کردار ایک دائی کا بھی دعوت میدان میں ہونا چاہیے، جب وہ مدعو سے ملے تو بیان کرے، اور بیان کرنے کے درمیان بہت سی باتوں کو درگزر کرے، یعفو کرے، یعفو عن کثیرا، اوور لک کر لے بہت سی باتوں کو۔ اور دیکھتے ہیں کہ ریفرنس بالبینات والزبور وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا، اور ہم نے تم پر یبین لتبین للناس، یعنی کام کیا تھا؟ میک کلیئر، وہی لفظ ہے یبین۔ کیا ذمہ داری تھی؟ کہ لوگوں کے درمیان، للناس، لوگوں کے درمیان، لتبین، بیان کریں، کن چیزوں کو؟ ما نزل الیہم، ان چیزوں کو جو ان کے پاس نازل کی جا چکی ہیں، ان کے پاس جو تعلیمات ہیں نا، ان کو کھول کھول کر کے بیان کرے۔ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ لعلہم یتفکرون، وہ فکر کرنے والے بنیں گے، وہ سوچنے اور غور و فکر کرنے والے بنیں گے۔ یہ ٹیکنیک سے اگر سسٹم کو آگے لے کے چلیں گے تو۔ اچھا، یہ تو کردار محمدی رہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی کردار سارے نبیوں کا بھی تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل کوئی کام کیا جو آپ سے پہلے کسی نبیوں نے نہیں کیا؟ کیا ہے کام؟ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 48، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں، جو پیغمبروں کو بھی ہم نے بھیجا ان کا کام کیا تھا؟ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، مبشرین و منذرین، فمن آمن و اصلح، جو لوگ بھی اس پر ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ سابقہ پیغمبر بھی، سابقہ انبیاء بھی کیا کام کرتے تھے؟ ان کے درمیان خوشخبری، مبشرین اور منذرین کا کام کرتے تھے۔ یعنی اس آیت کے مطابق انبیائی کے دعوتی کردار دو طرح کے ہیں، ایک تبشیر، دوسرا انذار۔ ان دونوں کے نتیجے میں لوگ دو کام کیے ہیں، ایک ایمان لانا ہے، لوگوں کو دو کام کرنا ہے، ایک ایمان لانا، دوسرا اپنی اصلاح کر لینا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں نا، وہ تبدیل دین نہیں بلکہ ان کے قدیم دین کی تبیین کیا، ان کو ڈرایا، ان کو بتایا، ان کو خوشخبری سنائی، یہ کام کیا۔ اب آخری ہے دعوتی میدان میں تمام انبیاء کا بنیادی کردار دین حق کی اتباع پر ملنے والے فائدے کی خوشخبری سنانا، اور باطل کی اتباع پر ہونے والے نقصان پر انذار، اسی کو بولنا خوشخبری اور انذار۔ نتیجتاً لوگوں نے کیا کہا؟ اس سوال کے جواب میں اللہ کا کہنا ہے کہ ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب تبدیل نہیں کرنا، یہ بات بہت قابل غور ہے۔ ایمان لا کر کے، یعنی کہ جو باتیں انبیاء کرام اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے نا، کہ سابقہ کتابوں کے حوالے سے ان انبیاء کے کہ ان باتوں پر ایمان لا کر کے جو اصلاح کر لے اور اپنی کتابوں سے جڑ کر کے جہاں جہاں پرابلمس ہیں ان کو دور کر لے، تو
ان کے لیے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ خلاصہ ہے کہ دعوتی میدان میں خود اللہ تعالیٰ کا کیا کردار رہا ہے، نبیوں کا کردار دیکھا، مسلم کا کردار دیکھا، کتابوں کا کردار دیکھا، قرآن کا کردار دیکھا، اللہ تعالیٰ کا کیا کردار ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 26، یرید اللہ لیبین لکم ویہدکم سنن الذین من قبلکم۔ کیا کام ہے؟ God intends to make things clear۔ سیم لفظ یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یبینا بیان کرنا لکم، بیان کرنے سے کیا ہوگا، ویہدکم، پھر وہ ہدایت ملے گی، من قبلکم، جسے تم سے پہلے والوں نے رہے۔ یعنی اس آیت کے مطابق طویل دین نہیں بلکہ اسلاف کے دین قدیم کے طریقوں کی وضاحت کرنا۔ دعوتی میدان میں اللہ کا کردار یہ ہے کہ مخاطب کے جو اسلاف گزر چکے ہیں ان کے حقیقی طریقوں کو ان پر واضح کرنا، بیان کرنا، چیزوں کو کھول کر کے پیش کرنا اور اس پر انہیں چلانا۔ یہ آخری خلاصہ ہے اس پورے پریزنٹیشن کا۔ دعوت دین کی بنیادی سرگرمی در حقیقت یہی ہے کہ دین قدیم کی تبیین کی جائے۔ کردار الہی کا طریقہ کیا ہے؟ لیبینا۔ کردار محمد کا طریقہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یبینا۔ کردار تمام پیغمبر کا طریقہ بھی وہی، کردار قرآن کا طریقہ یبینا، سابقہ تمام کتابوں کا طریقہ بھی وہی۔ اب سوال ہے کردار دائی کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ سارے طریقوں سے ہٹ کر کے ایک نیا طریقہ لینا چاہیے، یا جو طریقے چلے آ رہے ہیں، جو طریقہ اللہ کا رہا، جو طریقہ قرآن کا رہا، جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، یبین کلیئر، وہی کام بھی کیا دائی کا ہونا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ جواب خود ان سابقہ آیتوں سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جسٹ ان آیتوں، یہ پریزنٹیشن ہے، انشاءاللہ اس کو گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تمام ریفرنس کو اسی ترتیب کے ساتھ ذرا سمجھیں کہ کردار محمد، کردار تمام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کردار کتاب قرآن، کردار تمام سابقہ کتابیں، کردار الہی، یہ سب کا ایک ہی کردار ہے۔ دائی ایک نیا کردار کر کے پیش کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیم وہی والا معاملہ کہ چیزوں میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، پیش کرنے میں دیری ہو رہی ہے، اور خاطر خواہ رزلٹ بھی نہیں مل رہا، بلکہ الٹا اگینسٹ ریئیکشن ہو رہے ہیں۔ ریئیکشن کیوں ہو رہے ہیں؟ دعوت کے کام کو ذرا ابھی ماحول اچھا نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے، ذرا سا حکومت ایسی ہے، یا پھر یہ ہم لوگ جو بند کمرے میں بات کر رہے ہیں نا، یہ بات باہر نہیں ہونی چاہیے، ہم لوگ ذرا پبلک میٹنگ میں جا کر کے تو بولے ہم اچھی بات، لیکن دل میں کیا ہے، یہ دل والی بات زبان پہ نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لیے لفظ قرآن میں آیا ہے منافق، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، بند کمرے کی میٹنگ کچھ اور چل رہی ہے کہ ہمارے تنظیم، ہمارے تحریک کا اغراض و مقاصد یہ ہے، عوام میں لیکن یہ نہیں بولیں گے ہم، عوام میں ہم کہیں گے کہ ہاں ہم بھلائی کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ اس منافقت سے باہر نکلنا ہے۔ اس منافقانہ عمل کی وجہ سے اللہ کی مار پڑ رہی ہے ان دعوت کے کام کرنے والوں پہ۔ سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن جگہ جگہ جو حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں نا، یہ کام اللہ تعالیٰ کام ان سے چھینتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیمات الہی سے، ربانی طریقہ دعوت سے ہٹ کر کے منمانی طریقہ دعوت پہ جائیں گے نا، تو حالات مشکل سے مشکل ترین ہوں گے، اور طریقہ ربانی رہے گا تو مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ انعامات، محافظ، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی آیت ہر دائی کے لیے ثابت قدم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام دائی حضرات جو اس وقت موجود ہیں، جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے، ان تعلیمات کو سمجھ کر کے عمل کرنے والے بنے، اور اس پیغام کو علل اعلان، بانگیں درا، اس کو بولتے ہیں ایک دم بانگیں دہل کہہ لیں جس کو نا، یعنی اعلان کے اعتبار سے دل میں کوئی چور رکھ کے نہیں کریں۔ یہ میٹنگ ہماری حکومت سنے نہیں سنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ باتیں قرآن کی ہیں، ہمیں پیش کرنے میں کیا ڈر ہے؟ ڈر کب ہوگا؟ قرآن کی بات سے ہٹ کر کے ایک اپنا طریقہ پیش کریں گے نا، تو اللہ دلوں میں ڈر ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہ ڈر ختم کریں، اور جو حق بات ہے حق طریقے سے پیش کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
जय हिंद। कुछ